अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मंडे स्पेशल एपिसोड लेकर आ चुकी हूँ। ये हफ्ता बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग और ज़बरदस्त होने वाला है। नावल का जो है वो इख्तिताम बहुत करीब है। इस हफ्ते में या इससे अगले हफ्ते के स्टार्ट में ख़त्म हो जाएगा ये नावल इंशाल्लाह। तो आज की एपिसोड दिल की धड़कनें थाम कर पड़ने वाली है। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं भी चलती हूँ आपको एपिसोड की तरफ लेकर। एपिसोड 91, नावल जानान बाय असमरवा मिर्ज़ा। तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। बात नहीं करोगे उससे? हरमल वली और वैद रिजवान तो कब्रिस्तान का कह गए थे, मगर वारिस और रगज़ई की खामोश तड़प पर मजीद फरसाद साहब चुप ना रह सके। ताज़ियत के लिए लोगों का आना जाना लगा था। शाम अपने आप में दिन भर को जम करने की पूरी कोशिश में लगी थी। हिजरा सुल्तान को उनका रूम दिखा दिया गया था और यशमा के ना लौटने पर हिजरा को समझ आ गया था कि यकीनन यशमा भी सो गई होगी। जो कमरा हिजरा के लिए यशमा ने रेडी करवाया वो यहाँ का बाद में बनाए कमरों में से एक कमरा था और काफी खूबसूरत और कुशादा था। फिर कुछ दिलचस्प किताबें भी उन्हें दिखाई दी जिस सबब वो अपना वक्त गुजार रही थी। पारस और रगज़ई और फरसाद साहब ताजियत के लिए आए लोगों से कुछ फ्री हुए। तभी फरसाद ने इनसे बड़ी हसरत के संग पूछा, किस मुंह से करूं? वो यहाँ आ गई, इसी का खुद को यकीन नहीं दिला पा रहा। और ये नोराब की चुप न जाने किस पर कहर बनकर टूटेगी बाबा। मैं मजीद कोई दंगा फसाद नहीं चाहता, बहुत थक चुका हूँ। वो अपनी निगाहों में तासुफ मिलाए बाबा को देखकर बोले, जिन्होंने वारिस के हाथ पर अपने हाथ को रखकर दबाया। तुमने बेवफाई की थी, गुनाह छोटा नहीं है वारिस, मगर वो यहाँ आई है तो यकीनन उसका ज़र्फ बड़ा है। उसकी वापसी की वजह बस जासिम है, लेकिन तुम्हें उससे अपनी बेवफाई की माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। भले एक औरत ये गुनाह कभी माफ़ नहीं कर सकती, फिर भी इसका हक है कि तुम इस बात को तस्लीम करो कि तुमने उसके साथ ज्यादती की है। उनके लहजे में नरमी और ढारस थी। वारिस और रज़ी के पास कहने को लफ्ज़ तक न था तो वो क्या जवाब देते, क्या कहते कि उनका पलड़ा बहुत हल्का था। उसने मुझ बुज़दिल और बेवफा से कौन सा कभी मोहब्बत की थी कि वो मुझे सज़ा सुनाए? वो तो मुझे हमेशा यही कहती थी, उसका मेरे करीब दम घुटता है। उसने इन 2 सालों में कभी मुझे नहीं कहा कि उसे मुझसे प्यार है। फिर जब वो मुझे और जासिम को छोड़ कर गई, भले कुछ घंटों के लिए ही, तो मुझे मोरे की बात ही सच लगी कि वो मुझसे निजात चाहती थी, तभी गई। ऐसा हिजरा मुझे हर रोज़ कहती थी। क्या सारी गलती मेरी थी बाबा? उसने मुझे कभी मोहब्बत से पुकारा होता तो मुझे भी मान होते कि नहीं, ये मुझे नहीं छोड़ सकती। उसकी भी बराबर गलती है। वारिस की अब तक ऐसी सोच ने फरसाद को वारिस की अब तक ऐसी सोच ने फरसाद को बहुत मायूस किया। वो तुम्हारे बेटे की माँ बनी, उसने हमल के बीच कितने जुल्मों सितम सहे, तुम्हारी बीवी और माँ के। इससे बड़ा और क्या सबूत था उसकी मोहब्बत का वारिस, कि उसने कभी अपनी ख्वाबगाह को तुम पर तंग नहीं किया, ये बंद ना किया। वो ऐसी औरत नहीं थी जो खुलकर बोल भी पाती, इजहार तो बहुत दूर की बात थी। वारिस और रगज़ई को जिसे आईना दिखाया गया था, वो तड़प ही तो उठे थे। लेकिन एक औरत जब मोहब्बत का इजहार करे तो मर्द को एतमाद और मजबूती मिलती है। उसने तो हमेशा मेरी पहल को उकता कर ही वसूल किया। वो कतराए और उकताए अंदाज में रही मेरे साथ। क्या उसका जरा भी कसूर नहीं बाबा? वारिस और रगज़ई जिंदगी के उस मकाम पर थे जहां वो बस किसी तरह गुंजाइश ढूंढ रहे थे। किसी तरीके, किसी तौर उनकी पोजीशन इतनी हो जाए कि कम से कम वो हिजरा से बात तो कर सके। ये तो तुम दो को बातचीत करके ही तय करना चाहिए कि किसने कितनी गुंजाइश छोड़ी है एक दूसरे के लिए। जाओ कमरे में बात करो उससे। बाबा के मशवरे पर वो उनके चेहरे की तरफ देखने लगे, जैसे ये मुश्किल फैसला करने या ना करने के बारे शिशुपंच का शिकार हों। मैं उसका सामना कैसे करूं? वारिस की आंखों में हफीफ सी सुरहाई गुली और तासुफ अलग जो उनके रोम रोम में उतरा हुआ था। तो क्या एक ही घर में रहकर मुंह छुपाओगे उससे? बाबा की हफीफ सी सर्द सवालिया काविश पर वारिस ने आखिर के मुश्किल पहल करने का फैसला लिया और उठ खड़े हुए। ये मुश्किल हल
اور پہل کرنے کا فیصلہ لیا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ وارث نے تھکے تھکے اداس لہجے میں حامی بھری اور ہجرا جس کمرے میں ٹھہری تھی اس جانب بڑھے۔ چال میں تھکن اور دل بے حد ڈرا ہوا اور غمگین تھا۔ خود ہی دور لیے قدم جب واپسی کی راہ پر پڑتے ہیں تو انسان کا بہت امتحان ثابت ہوتے ہیں۔ وہ اس دروازے کے پار جا کر رکے جہاں ہجرا موجود تھی، کسی کتاب کی ورق گردانی کرتی۔ غائبانہ طور پر ان کی نگاہیں کتاب کے مرکز سے اٹھ کر دروازے پر جا جمی، اور ہجرا سلطان کی نظریں دروازے پر ہی جمی تھی جب وارث نے دستک دے دی۔ آ جائیے۔ ہجرا نے کتاب ایک ہاتھ سے میٹرس پر الٹی کیے رکھی اور آنے والے کے لیے محتاط ہوئے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ دروازہ کھلا ہی کہ وارث اورکزئی کے اندر داخل ہونے کی دیر تھی، ہجرا سلطان کے چہرے پر خود بہت ایک سرد مہری اور سختی اتر آئی، مگر وارث کے کمرے کی حدود میں آنے کی دیر تھی کہ ہجرا کے چہرے پر سے وہ ساری تلخی و سختی غائب ہو گئی۔ بیٹے کی موت کے لیے تعزیت قبول کریں، اللہ آپ کو صبر دے وارث اورکزئی۔ بیٹے اور ماں کی موت کے لیے تعزیت قبول کریں، اللہ آپ کو صبر دے وارث اورکزئی۔ وہ اپنا لہجہ اور انداز ڈھارس بندھانے والا کر گئی، کیونکہ وہ انسان ان کے لیے جس بھی مقام پر ہو، اولاد کھونے یا اس سے محروم ہونے کی تکلیف معمولی نہیں ہوتی۔ وہ ان کے آ کر میٹرس پر بیٹھنے پر خود بھی سنگل نرم کرسی پر بیٹھ کر وارث کا رندہ چہرہ تکتے افسوس میں مبتلا ہوئی۔ تم سے تمہارا بیٹا چھیننے کی سزا ملی ہم سب کو، اسے انصاف کہتے ہیں۔ تم تعزیت نہ بھی کرتی تو بھی حق پر تھی تم۔ وارث نے نظریں اٹھائے ہجرا کی جانب دیکھا جن کے ماتھے پر پل سے نمودار ہوئے۔ مجھے اتنا ظالم اور بے حس کب پایا آپ نے کہ میں کسی کی اولاد مرنے پر خوش ہو سکتی ہوں؟ دکھ دکھانے کے سب الگ انداز رکھتے ہیں۔ وہ سخت غصہ ہوئی تھی، یہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وارث اورکزئی نے کچھ دیر ہجرا کو ہی خالی نگاہوں سے دیکھا۔ خالی نگاہوں سے دیکھا۔ کیوں گئی تھی تم مجھے چھوڑ کر؟ وہ ابھی اپنے جواب ہی کی منتظر تھیں جب وارث نے الٹا سوال کر کے ہجرا کا دل مٹھی میں جکڑ کر بھینچ ڈالا۔ یہ دیکھنے کہ میری کمی آپ کو محسوس ہوگی یا نہیں، پر آپ تو میرے اس حویلی سے قدم باہر نکالنے کے ہی منتظر تھے کہ دھکے دے کر باہر کروں اسے۔ وہ بے خود اذیتی کی انتہا پر بولی، آواز خود بہت سخت اور دل سوز ہوئی۔ ہاں میں منتظر تھا تبھی رجوع کیا فوراً، اور میں ہی منتظر تھا اس سب کا کہ تم اپنا نام و نشان مٹا کر غائب ہو گئی۔ یہ خوش فہمی تھی مجھے کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو، جاسم تمہاری جان ہے، چھوڑ کر چلی گئی تم مجھے ان دو وحشی عورتوں کے بیچ کہ وہ مجھے جیسی مرضی ذہنی اذیت دے کر ختم کریں۔ تم واحد سکون کا لمحہ تھی میرے لیے، میری مجبوری اور زبان کے پاس کا ہر قصہ تمہیں بتایا تھا۔ میرے مہربان دل کو تم سب نے روندا اپنے اپنے طریقے سے، اور آپ نے مجھ پر مسلط ہو کر تم نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ کر۔ وہ مجرم ہو کر الٹا ہجرا کو قصوروار کہہ رہے تھے، یہ بالکل قابل برداشت نہ تھا۔ زبان کا پاس تب تک رہتا جب تک آپ اور آپ کے بچے کے باپ نہ بنتے۔ شادی تو چلیں آپ کی مرضی کے بنا تھی، بچہ بھی کیا نوراب نے زبردستی کر کے حاصل کیا؟ بتائیں وارث، اور ایک بھی نہیں، دو بچے۔ 2 بار تو آپ اس کے قریب گئے نا، وہ بھی جیسے ضبط کرتے کرتے پھٹی۔ اٹھ کھڑی ہوئی تو وارث بھی تھکے انداز میں اٹھ کھڑے ہوتے ہجرا کے مقابل ہوئے۔ تمہارے نزدیک بس یہ ہے بے وفائی؟ یہ بے وفائی تھی؟ وارث اورکزئی نے ہجرا کی بھیگی سرخ آنکھوں میں جھانک کر سوال کیا۔ میرے نزدیک کو ماریں گولی۔ وہ اذیت سے رخ پھیر گئی، مگر وارث نے ان کی بازو دبوچے اپنے نزدیک اور سامنے کرتے ہلنے تک سے محروم کیا۔ ہمیشہ تم ادھوری باتیں کر کے مجھے تکلیف ہی پہنچاتی رہی ہو ہجرا۔ جب تم بنی ہو کر آئی تھی تب بنی عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا تھا تمہیں اچھے سے علم ہے۔ تم بنی ہوئی اس میں میرا کہاں قصور تھا؟ تمہیں بنی عورت کے باوجود اپنا نام دیا، اپنا آپ دیا، اولاد پیدا کی تم نے میری۔ تمہیں عزت اور سب کے آگے اپنی بیوی کہنے کا مان نہ دے سکا، جانتی ہو کیوں؟ تاکہ تمہاری زندگی کی حفاظت کر سکوں۔
ان دو عورتوں نے تو تمہیں اس کے باوجود نہیں بخشا، لیکن کم از کم تم زندہ تو رہی۔ جاسم سے ملو گی، امید تمہاری مضبوطی بنی رہی۔ میری طرف دیکھو، کس حال پر کھڑا ہوں، محبت کر کے بھی بے مراد۔ میں نے تمہیں کتنی بار نوراب سے بچایا، اس کا تو تمہیں علم نہیں ہو سکا، لیکن تمہیں میری بے وفائی ضرور دکھائی دیتی رہی۔ وہ کرب و ضبط سے گزرتے بہت کچھ ایسا بول گئے کہ ان کا یہاں خاموش ہونا ہرگز جائز نہ تھا۔ وہ جانے لگے جب ہجرا بے قرار ہوئے ان کی راہ میں حائل ہوئی۔ کیا مطلب تھا اس بات کا؟ وہ ان کی بازو تھامے وارث کو رکنے اور اپنی طرف پلٹنے پر مجبور کیے، سخت کرب سے پوچھتے بولی، میں نے خود کو نوراب کے آگے بیچا تھا جسے تم نے بے وفا ہی سمجھا۔ وارث نے بنا نپے تلے انداز کو اپنائے سچ ہی بتایا۔ ہجرا کے چہرے پر تلخی و درد ساتھ اترے۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھنے سے یکسر قاصر تھی۔ تم اچھے سے جانتی ہو نوراب سے شادی کے باوجود میں کتنا وقت اس کے قریب بیٹھا تک نہیں، جانا تو دور کی بات تھی، مگر اس رات وہ دو جب ہر کوشش کیے تھک گئیں تو تمہیں اور جاسم کو مار دینے کی دھمکی دے کر مجھے جکڑنے میں کامیاب ہو گئی، اور تم دو سے ان دو کے دور رہنے کی قیمت یہی تھی کہ میں نوراب کو اس کا حق دوں۔ میری کمزوری تم اور جاسم تھے، مجھے بے وفائی کرنے پر دکھ تھا، پر ان دو نے تمہیں اور جاسم کو اس کے بعد پریشان نہ کیا۔ اس پر مجھے اپنی دی قیمت کا ملال کم لگا، مگر سوچا نہیں تھا میری بے وفائی میری محبت سے زیادہ محسوس ہوگی تمہیں۔ وہ اپنی صفائی دے چکے تھے، پر ہجرا کی آنکھیں اب تک درد میں تھی۔ اور ایما، وہ تو میرے آپ کی زندگی سے جانے کے بعد پیدا ہوئی، پھر دوسری بار بے وفائی کرنے پر کس نے مجبور کیا آپ کو وارث رگزئی؟ وہ اب تک درد سے اٹی تھی۔ وارث رگزئی نے ایک سینے پر جمی درد دیتی سانس کھینچی۔ تم چلی گئی تھی، پر جاسم تو میرے پاس تھا۔ تمہارے جانے کے بعد جب میں مینٹلی اپسٹ تھا تو جاسم کو بھوکا پیاسا رکھ کر ان دو نے موت کے دہانے پہنچا دیا تھا۔ اس 2 سال کے بچے کو بھی وہ میری زندگی سے نوچ کر پھینکنا چاہتی تھی، کیونکہ ان کے بقول ہجرا سلطان اپنا آپ جاسم کی صورت وارث رگزئی کے پاس چھوڑ گئی ہے۔ میں 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہنے لگا تھا، کیونکہ وہ بہت بیمار رہنے لگا۔ نہ ماں پاس رہی، نہ کچھ دن تک اس نے باپ کی شکل دیکھی، کیونکہ میں تو تمہیں ڈھونڈنے میں مارا مارا پھرتا رہتا تھا۔ دوسری بار میں نے خود کو جاسم کے لیے بیچا، اور اس کے بعد ان دو نے جاسم کو کوئی فزیکل تکلیف کبھی نہ دی۔ اسے بھی میری بے وفائی سمجھنا، کیونکہ یہ میں جانتا ہوں کہ بے وفائی کے پیچھے جو بھی وجہ ہو وہ بے وفائی ہی کہلاتی ہے۔ وارث رگزئی اپنی بے بسی کی فہرست سنا کر خود کو مجرم ثابت کر چکے تھے، جبکہ ایک تو مر گئی، دوسری اس نوراب کے لیے ہجرا کی آنکھیں نفرت سے بھری۔ میں گھر نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ وہ وحشی لوگ جنہوں نے مجھے ونی میں دے دیا، وہ مجھے واپس آنے پر شرطیاں مار دیتے۔ میں کچھ ہی گھنٹوں بعد واپس آئی تھی وارث۔ میرا وہ واپس آنا کیوں میری محبت نہ لگا آپ کو؟ ان دو کی باتوں میں آ کر آپ نے مجھے طلاق، اس سے زیادہ وہ کچھ بولتی تو ان کا دل پھٹ جاتا۔ وارث نے انہیں خود ہی خاموش کروایا۔ ان دو نے کچھ نہیں کہا تھا مجھے سوائے اس کے کہ تم اپنی نجات حاصل کرنا چاہتی ہو، وارث کے بدلے وارث دے کر آزادی پا گئی ہو۔ تم مجھے آزمانے کو گئی، حالانکہ اچھے سے جانتی تھی کہ تمہارا حویلی سے نکالا قدم مجھ سے نجات ہے، پھر بھی تم گئی۔ پاس رہ کر آزماتی، ستاتی یا مار بھی دیتی تو اف نہ کرتا، بے وفائی کی پوری سزا دیتی مجھے۔ اب بھی دے سکتی ہو، یہ حق تم سے چھینا چاہا تھا پر نہیں چھین سکا۔ رجوع کیا کیونکہ تم سے پیار کرتا تھا۔ اس عورت کو جب بھی چھوا شدید بے بسی اور مجبوری کے ساتھ، کیونکہ اس میں اللہ نے میری خوشی اور سکون نہیں رکھا تھا۔ تم گئی ہجرا، تم مجھے آزمانے کو ہمیشہ مجھ سے دور ہی تو تھی رہی، لیکن پھر اتنی دور گئی کہ میرا دل دماغ کچھ بھی کام کا نہ رہا۔ میں نے کیا ہر گناہ پر، تم نے بھی کیا کیا کہ مجھے اپنے بنا زندہ رہنے کی سزا دی۔ ویسے دونوں بازوؤں میں دبوچے جیسے جھنجھوڑ گئے تھے، اور ہجرا کی آنکھیں پگھلے موم کی طرح ہو کر بہنے لگی۔ میں بھی تو رہی، آپ اور جاسم دونوں کے بنا۔ ہجرا کی آنکھوں میں درد اور لہجہ بھیگ گیا۔ تم لوٹ سکتی تھی ہجرا، جاسم سے ملنے ہی آ جاتی تو میں تمہیں یہ سب بتا دیتا بہت پہلے۔ تم نے یہ جدائی، یہ ہجر، یہ درد سب خود طویل کیا، اور جب تم نہیں لوٹی تو جاسم خود ہی تم سے دور ہو گیا۔ جب وہ تمہارے لیے مجھے روتے دیکھتا تو اسے اپنی ماں سے نفرت ہو گئی، مجھ سے بھی وہ بہت ناراض ہوتا گیا۔
وہ بتاتا نہیں تھا اسے کیا دکھ ہے، پر وہ کئی کئی دن مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ وہ مجھ سے اور اس حویلی سے دور رہنے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا تھا۔ تو تم اکیلی نہیں جس نے اس کی جدائی سہی، میں پاس رہ کر اس کے لیے تڑپا ہوں۔ وہ بھی جانتا تھا کہ قصوروار اس کے ماں باپ دونوں برابر ہیں، لیکن یہ بات میں تمہیں نہ سمجھا پایا۔ اس بچے نے بھی انصاف کیا، لیکن افسوس ہم نہیں کر سکے۔ وہ نہ جانے کتنے سالوں کا غبار تھا جو آج باہر آیا۔ ہجرا کی آنکھیں سرخ انگارہ تھی۔ مجھے بھی ڈر تھا میری واپسی پر وہ دونوں جاسم یا آپ کو نقصان نہ دے، یہی دھمکی مجھے بھی دی گئی۔ وہ اپنی غلطی تسلیم کر رہی تھی۔ وارث اورگزئی کے سینے پر دبا بوجھ بہت حد تک اترا۔ وہ قریب آ کر ہجرا کے دونوں ہاتھ جیسے اپنے ہاتھ میں بھر گئے۔ بیکانی کیفیت میں ہجرا نے نظریں اٹھا کر وارث کو دیکھا۔ انہیں اپنے اعتراف کے باوجود ان کا یوں ہاتھ تھامنا سراسر بے تکلفی لگی۔ تم بھی تو خطا کار ہو ہجرا، سزا بھی ہم دونوں نے برابر جھیلی، تو پھر جھگڑا ختم سمجھو۔ تم واپس آ گئی ہو تو کیا میرے پاس بھی لوٹ آئی ہو؟ ہجرا نے ان کی حسرت رد کرتے اپنے دونوں ہاتھ وارث کے ہاتھوں سے چھڑوا لیے۔ وہ اس کے ہاتھ علیحدہ کرنے پر سمجھ گئے کہ اس کا فیصلہ وارث اورگزئی کے حق میں نہیں ہے۔ آپ کے پاس کوئی آلریڈی جم کر بیٹھی ہے، میں واپس نہیں آ سکتی، اس جگہ پر تو ہرگز نہیں جو میں نے ہی چھوڑی۔ وہ ان کی بات وہ بھی آدھی ادھوری ہرگز سمجھ نہ سکے۔ کیا مطلب؟ صاف صاف کہو۔ وارث کا لہجہ ناسمجھی سے اٹا تھا۔ میرا یہاں لوٹنا یا ہمارا ساتھ رہنا نہ رہنا الگ بات ہے۔ معاف نہیں کروں گی، نہ مجھ سے معافی کی امید رکھیے گا۔ صاف صاف یہی کہنا ہے مجھے۔ وہ سینے پر ہاتھ لپیٹے اپنا فیصلہ بڑی نرمی مگر بھرپور اعتماد سے سنا چکی تھی، اور وارث اورگزئی جو اب صرف ہجرا کی خوشی اور مرضی کو اہمیت دینے کا فیصلہ کر چکے تھے، سر اس بات میں ہلا گئے انہیں معافی کی توقع تھی بھی نہیں۔ اگر تم مجھے معاف نہیں کرنا چاہتی تو یہ تمہاری مرضی ہے، پر کیا تم مجھ بے وفا کے ساتھ رہ کر پرسکون ہو پاؤ گی؟ یعنی میرا ہر وقت دکھائی دینا، تمہاری نظروں کے سامنے ہونا کسی قسم کی پریشانی تو نہیں دے گا تمہیں؟ مجھے بس اب اس کی فکر ہے۔ جاسم کے لیے تم نے اس گھر میں رہنے کا فیصلہ لیا، اگر تم کہو تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ وہ وارث اورگزئی کی جانب ہو کر رکے، بغور ان کی سوجی آنکھیں دیکھنے لگی جو کچھ دیر قبل معافی کی امید پر چمک رہی تھی، پر اب پھر سے ان میں سناٹے بھرے چیخ رہے تھے۔ آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے وارث اورگزئی۔ وہ سرد لہجے میں مبتلا دل جلا کر بولی، جس پر وارث نے سمجھنے والے انداز میں یوں سر ہلایا جیسے اپنی سزا تسلیم کر رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر میرا ہونا ٹھیک ہے، کیونکہ اپنے بیٹے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ نرم سا مسکرائے، کرب و رواداری سے بھرے دل کے ساتھ انہوں نے مایوسی اپنی رگوں میں اترنے دی اور اجازت طلب ہوئے۔ میں تمہارے سامنے کم آؤں، کوشش ہوگی۔ وہ اجازت لیتے جانے لگے جب ہجرا نے ان کی بازو تھامی۔ وہ اپنی بازو سے کلائی کی جانب سرکتے ہجرا کے ہاتھ کو دیکھنے لگے کہ ہجرا کی انگلیوں نے کلائی کے گرد لپٹ کر انہیں ہاتھ سے جکڑا۔ وارث نے نظریں اٹھا کر حیران ہوتے ہجرا کو دیکھا۔ جو انسان تمام عمر سامنے موجود نہ ہو کر بھی مجھے دکھائی دیا، وہ اوجل ہونے پر دکھائی دینا بند تو نہیں ہو جائے گا؟ کھل کر دکھائی دے سکتے ہیں آپ؟ ہجرا کے لہجے میں تلخی اور درد امڈا، کیونکہ یہ اجازت اس عورت نے بڑی بے بسی کے سنگ دی، لیکن وہ وارث کے دل کو سکون ہرگز نہ بخش سکی۔ دعا کروں گا کچھ ایسا ہو جائے کہ تم اس گھر میں پورے وقار کے ساتھ بنا مجھے دیکھے اپنے بیٹے کے ساتھ جی سکو۔ جتنا تم اس سے دور رہی تمہیں اتنا وہ میسر رہے۔ میں خود کو کہیں گم کر سکتا تو ضرور کر دیتا، پر کیا کرو، خودکشی حرام ہے۔ پچھلی بار جب کوشش کی تھی، جاسم کی خود سے دگنی بری حالت دیکھ کر بہت ڈر گیا تھا۔ تم بھی دعا کرنا طبی موت ذرا جلدی آ جائے مجھے۔ میں خود بھی نہیں چاہتا کہ تم مجھے کبھی معاف کرو ہجرا، سو تم نے بھی میری امید پر پورا اترے مجھے حیران و پریشان ہونے سے بچایا۔ اس شخص کی آنکھوں کا حالی پن ایسا تھا کہ ہجرا کو ان سے خوف آیا۔ ایک عورت خود تو مر جاتی ہے، پر وہ اپنے دل میں بسے شخص کو وہاں مرنے نہیں دیتی۔ اس جدوجہد و کوشش کے بیچ بوسیدگی کے اثرات اس کی روح تک چلے جاتے ہیں۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ہمارے بیٹے کو اتنی اذیت سے کیوں گزارا؟ ہاں،
کس نے حق دیا آپ کو کہ آپ یہاں میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھ سے ہی موت کی دعا مانگیں؟ کھڑے ہو کر مجھ سے ہی اپنی موت کی دعا مانگیں؟ کیا بے وفا کے ساتھ اندھے بھی ہیں آپ وارث؟ ہجرا کی آواز میں نمی اور دکھ ساتھ امڈا، جبکہ وارث سر نفی میں ہلا گئے۔ دیکھو ہجرا، یا تو رد کیا جاتا ہے سزا دے کر، یا معاف کر کے اپنایا جاتا ہے۔ اگر تم مجھے مکمل چھوڑ دو تو یہ بہتر اور آسان موت ہوگی میری، سوائے اس کے کہ تم بیچ میں لٹکا کر مجھے اذیت سے گزارو۔ میں ہمیشہ دوراہے پر کھڑا ہو کر جیا ہوں، اب سکت نہیں کہ اس درمیان کے کرب اٹھاؤں۔ تمہارے لیے طلاق کا آپشن موجود ہے، معاف نہیں کر سکتی مجھے تو الگ ہو جاؤ، میں بابا کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا، صرف جاسم سے کبھی کبھار ملنے پر صبر کر لوں گا، اور یہ مت سمجھنا کہ نوراب کے پاس جاؤں گا، سائن میں نے کر دیے تو مطلب میری زندگی سے بھی وہ خارج ہو گئی ہے۔ وہ اپنے سخت مگر اصولی تقاضے پر ڈٹے تھے، جبکہ ہجرا کا دل جیسے کسی نے اس مشورے کے ساتھ ہی کاٹ دیا تھا۔ آپ مجھے اپنے دل سے خارج کر سکتے ہیں تو بتائیں، میں آپ کو زندگی سے دوبارہ خارج کر دیتی ہوں، بولیں، آر یا پار کی اذیت سے آپ کو نجات دیتی ہوں ابھی۔ ہجرا نے اپنی ٹوٹتی آواز پر مکمل قابو پاتے سوال کیا، جس پر وارث اور رکزئی نے ضبط کے سنگ ہجرا کو دیکھا کہ کیا وہ واقعی ان کی محبت کو ذرا نہیں جان سکی۔ کر سکتا ہوتا تو رونا ہی کس بات کا تھا، نہیں کر سکتا۔ تمہیں ہر آسانی نصیب ہو ہجرا، میں کچھ سوچ لوں گا خود کے لیے، میرے لفظوں کو لفظ مت سمجھنا، میں وفا کا نہ صحیح اپنے کہے الفاظ کا پکا ضرور ہوں، تمہیں میری وجہ سے مزید ایک آنسو نہ بہانا پڑے، میرا دل یہی دعا کر رہا ہے۔ وہ ہنوز ہجرا کو تکلیف دے کر کہہ رہے تھے، وہ انہیں تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں۔ میرے بس میں ہوتا تو میں بے وفائی کو معاف کرنا انسانوں، خاص کر عورتوں کے لیے آسان کر دیتی، پر یہ ناممکن ہے۔ خود کے ساتھ کچھ مت کیجیے گا۔ وہ صاف صاف ڈری تھی کہ کہیں وہ شخص خود کو نقصان نہ پہنچا دے۔ جو کرے گا میرا اللہ کرے گا، میں تو کچھ کرنے لائق نہیں ہوں ہجرا، تمہارا وقار مجروح نہیں ہوگا، اس کا وعدہ کرتا ہوں۔ وہ منہ پھیر کر جانے لگے جب ہجرا کے الفاظ نے پھر ان کے پیروں کو زنجیر کیا۔ بات تو کرے مجھ سے۔ وہ پلٹے تو ہجرا اپنے کہے اس جملے پر شرمندہ نظر آئی۔ کیا وہ واقعی ان سے بات کرنے کو اتنی تڑپی تھی؟ ہجرا کے کہنے کی ضرورت نہ تھی، ان کی آنکھیں کافی تھی وارث کو یہ بتانے کے لیے۔ رجوع کے بارے جان کر آدھا دل تو میرا نرم ہو ہی گیا، باقی بچا آدھا دل، سخت دل نرم کرنے کا حوصلہ بھی نہیں بچایا آپ نے اپنے اندر۔ ہجرا کی آواز میں خراشیں تھیں، آنسو انہوں نے بے لگام ہونے دیے جو سیلِ رواں کی طرح ان کے رخساروں پر لکیریں بنا کر گزرنے لگے۔ نہیں بچا کوئی حوصلہ ہجرا، تم میرے نقصان تو دیکھو ایک بار، پھر بتاؤ کہ حال ہی نہیں دکھائی دے رہا تمہیں؟ وہ کرب کی حد پر تھے، ہاں ایسا حالی پن جس سے خوف آئے وارث۔ وہ بھی غمگین ہوئی، بس یہی تھا تمہارے بنا میرا حال، پہلے یہ سب اندر چھپا تھا اب ظاہر ہو رہا ہے، مجھ میں تمہارا بقیہ آدھا دل موم کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تم دیکھ لو اپنا، اگر کہو گی چلا جاؤں مر جاؤں یا دور رہوں سب پر عمل ہو جائے گا حسب آسانی۔ وہ ہجرا کو امتحان میں ڈال کر کتنی آسانی سے اپنے آپ کو مرنے کی بات کر رہے تھے، اپنے آپ کے مرنے کی بات کر رہے تھے، یہ جانے بنا کہ وہ عورت اپنے بچے سے دور ہوئی تو سبب ان کی سلامتی ہی تو تھا۔ مجھ سے انسانوں کی طرح معافی مانگے یہ چاہتی ہوں، مجھ سے میرا یہ حق مت چھینے، آپ کو کچھ بھی کرنے کا سلیقہ اب بھی نہیں، پہلے پیار کرنے اور نبھانے کا نہ تھا، اب محبت کو سنبھالنے کا نہیں، کیسا بد سلیقہ محبوب حصے آیا میرے۔ وہ غصے اور کرب کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا تھی، وارث کچھ سمجھنے کی کوشش میں تھے، اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی باہر لیونگ ایریا کی طرف ہوتی ہلچل نے انہیں ایک دوسرے کے اثر سے جھٹکے سے نکالا۔ وہ دونوں ساتھ ہی کمرے سے نکل کر لیونگ ایریا کی طرف لپکے، مگر آگے کا منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں پتھرا گئی تھی۔ تم کب سے دیکھ رہی ہو مجھے؟ وہ نیند سے جاگا تو یشما اس کے سرہانے ہی جھکی ہوئی تھی، انگلی سے جاسم کی فورہیڈ سے لکیر کھینچ کر جو لائن تک لائی ہی کہ وہ اس کی پشت تک ہاتھ لے جا کر سہلائے اپنی نیند سے قدرے آزاد ہوتی آنکھیں کھولے بولتے ہوئے مسکرایا، جب سے جاگی ہوں، نیچے جا رہی تھی پر دل نہیں چاہا آپ سے دور ہو پاؤں، پورے 4 گھنٹے سو کر بھی آنکھیں ویسی کی ویسی ہی ہیں آپ کی۔ اس اپنے جاگنے کا بتانے کے ساتھ جاسم کی آنکھوں کی اب تک رنجیدگی قائم ہونے پر افسوس کا اظہار بھی کر گئی، ہاں کیونکہ تم نے ابھی میری آنکھوں کو پیار جو نہیں کیا،
وہ شکوہ کرنے اور اپنے حق جتانے کے بارے حادثہ منہ پھٹ تھا۔ نیند نے پاریاں نہیں کی، وہ اسے لاحق اتنی بیکار نیند پر برہم ہوئی۔ نہیں، کسی اور کو یہ حق نہیں دے رکھا میں نے۔ وہ بھی فرصت سے جانان کو اس کی اہمیت کا احساس دلا گیا۔ جاسم کے یہ سب الفاظ اس کے دل سے خود بخود نکل رہے تھے۔ مطلب یہ سارے حق مجھے دے دیے؟ آنکھیں مدھم سی گلابی ہوئیں تو یشما کی آواز بھی نم محسوس ہوئی۔ سارے کے سارے، دو جہانوں کے لیے۔ وہ ذرا تکیوں پر سر اٹھا کر اچھے سے سر رکھے خود پر جھکی یشما کی کچھ مزید قریب ہوا ہی جب اس نے ذرا سا مزید جھک کر جاسم کا ماتھا چوما۔ پھر وہ اسی سحر پھونکتی کیفیت میں باری باری اس کی دونوں آنکھوں کو چوم گئی۔ اب نیند پوری ہونے کے سکھ کے ساتھ اسے سکون بھی محسوس ہوا جو جاسم کی آنکھیں سے روبرو ہوتے ہی گدگدا کر بتاتی نظر آئیں۔ زخمی بازو کے ساتھ جھکی ہو یشما۔ وہ اسے فوری ہوش میں آتے بازوؤں میں بھر کر کروٹ دائیں پھیرتے ہی میٹرس سے لگاتا سر اس کا تکیے پر رکھ گیا تو یشما اس کے بکھرے بالوں اور خود پر جھک کر فکر و پریشانی سے دیکھنے پر اپنے لبوں پر آتی مسکراہٹ نہ چھپا سکی۔ یہ دیکھیں، خود نکلی ہے فکر آپ کی بھی، وہ دانستہ شریر ہوئے بولی، اور جاسم خود پر حیران تھا کہ اس کا دل بھی ابھی شدید درد میں ڈوبا تھا، لیکن جب وہ مسکرائی تو درد کہیں روپوش ہو گیا۔ کیوں، کیا تمہیں میرا پیار مذاق لگا؟ تمہارے 10 منٹ مانگے تب سمجھ نہیں آیا تمہیں کہ میں تمہارے وقت کو مانگنے تک چلا آیا؟ یہ کوئی عام درجہ نہیں بی بی، ہم انہی کا وقت مانگتے ہیں جو ہمارا وقت سکون سے بھرتے ہوں، جن کی سانسوں میں سانس بھرنا ہماری واحد آسانی ہو۔ وہ صرف بول نہیں رہا تھا، وہ آنکھوں سے اسے چھو رہا تھا جیسے اس کے ہر ہر نقش کو حفظ کر لینا چاہتا ہو۔ وہ جاسم کے جاذب و دل فریب الفاظ میں جکڑی ہوئی تھمی سانسوں اور بنا جھپکائی نیلی آنکھوں کے ٹھہرائے اسے دیکھ رہی تھی۔ نیند سے جاگ کر آپ کے اظہار میں پختگی آ گئی اور محبت میں نہ جٹلانے والی سچائی۔ وہ نرم سا گھبرایا مسکرا کر بولی تو وہ بھی مسکرایا۔ تم مجھے ہر بار ایسی نیند سلانے کا وعدہ کرو، میں ہر بار جاگ کر تمہیں یوں ہی حیران کروں گا، ڈیل؟ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے یشما کے پورے وجود میں ایک لہر اتار گیا اور وہ سانس سانس اقرار کرتی محسوس ہوئی جب اس سے جاسم کی گرم ہونٹوں کی مہر اپنی گردن کی رگ رگتی لکیروں پر محسوس ہوئی۔ ہونٹوں کی مہریں اپنی گردن کی رگ رگتی لکیروں پر محسوس ہوئیں۔ ان کا سرکنا یشما کی کان کی لو تک پہنچا ہی جب وہ اسے خود سے توجہ ہٹانے کا کہتی دور گر گئی۔ وعدہ پر آواز سنی آپ نے؟ کچھ ہوا ہے نیچے؟ وہ خود بھی ذرا پیچھے ہوا، کسی کی چیخ نے جاسم کو ہوش میں واپس لایا۔ وہ نہ صرف اٹھا بلکہ بیڈ سے اترے یشما کی جانب ہاتھ بڑھایا جسے تھامے وہ بھی اٹھ بیٹھی۔ نوراب صاحبہ کی آواز ہے، آؤ نیچے چلیں۔ وہ دو بھی جیسے ساتھ ہی نیچے کی طرف گئے۔ جبکہ نوراب کی چیخوں پکار تھمی تو فرساد آگے بڑھے۔ تم کیا کر رہی ہو نوراب بچے؟ ابھی ہم 2 میتیں دفنا چکے ہیں، خدا کے لیے کوئی بے وقوفی مت کرنا۔ نوراب کی سرخ وحشی آنکھوں میں آگ کے شعلے لپک رہے تھے، جبکہ اس کے ہاتھ میں گن تھی جسے اس نے ہاتھ میں پکڑا تھا۔ سر پھاڑ اجاڑ حلیے میں وہ اس وقت اپنے خواصوں سے یکسر آزاد تھی۔ بے وقوفی نہیں کروں گی، میری جو اذیت و تکلیف ہے اس کا آج خاتمہ ہوگا۔ کہاں ہے وارث اور رگزئی؟ وہ چلا کر فرساد اور رگزئی کے روبرو چیخی تھی۔ وہ ہجرا کے اس سے پہلے فرساد اور رگزئی جواب دیتے۔ وارث اور ہجرا ساتھ لیونگ ایریا تک پہنچے کھڑے تھے۔ ولی ہرمل بھی واپس آ گئے کیونکہ عبید رضوان کچھ دیر مزید صدف کے پاس رہنا چاہتے تھے۔ کیا تکلیف ہے تمہیں اب؟ یہ رہا میں گن، ہٹاؤ بابا پر سے ورنہ تمہاری جان لے لوں گا نوراب۔ گن کی نلی خود بخود فرساد اور رگزئی پر تن چکی تھی۔ تبھی وارث ہلکے بل چلائے تھے۔ جاسم اور یشما بھی سیڑھیوں سے اترے تو جاسم نے ولی کو اشارہ کیا کہ گارڈز کو اندر بھیجے۔ خود وہ اور یشما بھی لیونگ ایریا تک پہنچے۔ تو آپ نے سولت کو اپنا ہی لیا، ساتھ کیوں تھی یہ آپ کے؟ کیوں؟ ہاں، اسے تو نکال دیا تھا نا میں نے آپ کی زندگی سے۔ وہ وحشیوں کی طرح ہجرا کو دیکھ کر حقارت سے بولی، اور یہی نوراب کی سب سے بڑی غلطی تھی کیونکہ ہجرا کو پہلے ہی اس پر شدید غضب چڑھا تھا۔ اب نکل چکی ہیں بابا کی زندگی سے، طلاق رجسٹر ہو جائے گی بہت جلد۔ اس بار جاسم نے نوراب کے خولش یہ بتا کر لوٹائے جس پر وہ پاگلوں کی طرح کہکہا لگائے ہنسی۔
अगर मैं निकलूँगी तो तुम्हारी माँ मरेगी। जासिम जासिम ने इस बात पर मामा की तरफ देखा जो जासिम को पुरसुकून होने का नज़रों से इशारा करती दिखाई दी। मुझसे बात करो नूरा, तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगी, अपनी कब्र खुद मत खोदो। वारस ने ही आगे बढ़कर नूराब को आखिरी वार्निंग दी, मगर आखिरी वार्निंग के बावजूद इसने गन हिजरा पर तान ली। खोद दी है कब्र आपने मेरी हाना। वो जिस पर गन ताने हुए थी उसे आज भी अब यहाँ खड़ा कोई फर्द नहीं सह सकता था। फिर इसने खुद ही पिस्टल के निशाने का रुख वारिस और रज़ई की जानिब किया, तो जासिम और वली दोनों आगे बढ़े। चश्मा हरमल और फसाद साहब तीनों की धड़कनें थम सी गई। तुम्हारा दिमाग चल गया है। नूराब के हाथ में पिस्टल थी जबकि उसका दिमागी तवाज़ुन भी जैसे खराब हो चुका था। हर कोई कहीं न कहीं खौफज़दा था कि किसी को नुकसान ना पहुँच जाए। मैंने कहा था ना आपको, जिस दिन आप हिजरा के लिए वापसी का दरवाज़ा खोलेंगे मैं खुद समेत आपकी भी जान लूँगी। मेरी वैसे भी अब कोई ज़िंदगी नहीं रही, मगर मैं आपको किसी दूसरी औरत के हवाले हरगिज़ नहीं करने वाली। नूराब ने गन की नल्ली ठीक वारिस और रज़ी के सीने पर तान रखी थी। जासिम ने इसलिए भी अपने कदम मज़ीद आगे ना बढ़ाए कि पिस्टल के ट्रिगर पर ही नूराब ने उँगली रखी थी। हिजरा भी ये मंज़र देखे सुन कैफ़ियत में मुब्तला थी। अगर आपने कुछ भी बेवकूफ़ी करने की कोशिश की बहुत पछताएँगी नूराब साहिबा। जासिम ने उसे जबड़े भेंच कर ज़ब्त के मुकाम पर खड़े होते वार्न किया। पर इस पागल औरत के सर पर जूं भी ना रेंगी। पछताओगे तो तुम सब पछताओगे तुम सब, और तुमने वो पेपर्स भेजे, तुम्हारी तो पहले जान लूंगी मैं। नवाब इससे पहले जासिम पर फायर करते हिजरा ने अपनी जगह से आगे बढ़ते नवाब के हाथ से ना सिर्फ उसके हाथ की ढीली पड़ती गिरफ्त से गन खींची, बल्कि दूसरी तरफ से जासिम के इशारे पर आते दो गार्ड्स ने बर वक्त इस औरत को जकड़ा। लेकिन गन छीनने के बीच ही गोली चल गई और गोली सीधी वारिस और रज़ी के पेट में जाकर बेबस हुई। दोनों आदमियों ने इस वहशी पागल नवाब को काबू कर लिया था, मगर वारिस और रज़ी के लहू होते वजूद को देखे। फरसाद आगे बढ़े और हिजरा के हाथ से छूट कर गिरी गन उठाई, एक के बाद दिगरे दो फायर करे नवाब को छलनी करके रख दिया। नवाब को इन दो गार्ड्स के छोड़ने की देर थी कि वो हिचकियां सी भरती वही खून में लथपथ हुए जमीन बोस हुई, जबकि सब गिरते जमीन बोस होते वारिस की तरफ दौड़े। लेकिन फरसाद रुखसई ने नवाब की उसके सर पर खड़े होकर आखिरी हिचकी देखी। उनकी आंखों में नवाब को मारने के लिए कोई पछतावा ना था। उनका बेटा खून में लथपथ हो चुका था, लेकिन फरसाद रुखसई भी अपने बेटे के सुकून और उसकी खुशियों को हर बार हराम करने वाली इस औरत को मारकर सुरखरू थे। अब अगर इस पर उन्हें सजाए मौत भी होती तो वो उन्हें कबूल थी। वारिस को इमरजेंसी हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जबकि फाहर ने इस कत्ल की निगरानी अपनी सिविल टीम के संग करते नवाब साहिबा के कत्ल को तभी मौत साबित करने का फैसला लिया। यशमा ने उसे ये सब हैंडल करने का कहा था, लेकिन फरसाद उर्गज़ई के चेहरे पर ठहरी आंखें बता रही थी वो सिर्फ वारिस के अब जिंदा बच जाने की खबर के मुंतजिर हैं। अपने बेटे पर वो अपना बोझ डालने के हक में न थे। उनकी हर सांस बस उनके बच्चे की सलामती में निकल रही थी। उनकी आंखें बता रही थी कि सजा की जीती जाती जागती शक्ल कैसी होती है। जी जनाब, तो आज की एपिसोड कैसी लगी? मंडे धमाका यकीनन आपको पसंद आया होगा। इस वीक की हर एपिसोड एक धमाका होने वाली है, तो यकीनन आपको बहुत इंतज़ार होगा नेक्स्ट एपिसोड का। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना प्यारा सा तबसरा देना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। बाय-बाय। और हाँ, चैनल को इसलिए भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हल्फ़े जहाँ के जो नोटिफ़िकेशन हैं या उनके बारे में कोई भी अपडेट है वो आपको इस तभी मिलेगी जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगेन बाय बाय।